जनाब साहिर अंसारी साहब, अलाक अहमद साहब, रेहाना रूही साहब और यहाँ अफसाना कॉन्फ्रेंस में जो 80% शायर बैठे और 4 अफसाना निगार बैठे, उन सबको मैं, सभी मेरे दोस्त हैं और एक से एक उम्दा शायर बैठे हुए हैं। साइमन नफीस को सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद दूँगा और अली हसन साजिद को कि जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसकी दाग बिल साहिर अंसारी साहब की सरपरस्ती में हमने डाली थी और 2008 से आज तक वो हो रही और वो आप सभी उसमें शरीक होते हैं, तो दावत देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको दावत ही दावत है। अफसाने पे बिल्कुल सेशन मौजूद है और आप लोग जो मुझसे मुतालबे कर रहे हैं, अखलाक अहमद साहब हमारे अदबी कमेटी जो है फिक्शन की, उसके पिछले 2 साल से सरबराह है और इनको मैं गवर्निंग बॉडी में सिर्फ इसलिए लाया था कि अभी जो साइमा ने बातें की हैं, पहली बात तो आप एक ये समझें कि देखें शायर के लिए होता है मुशायरा और वो 2 मिसरों में दाद समेटता है। वो शबीर नाज़िश ने कोई शेर पढ़ा तो उसी वक्त एक मिसरे पे उसको दाद आ जाएगी, या उमैरा रात ने पढ़ा, यास्मीन यास ने पढ़ा, रेहाना ने पढ़ा, जिसने पढ़ा। कहानी जो है ना, वो तख्ती लिखना खेल नहीं है, दिल की ताकत लिखवाती है, तो उसको वो कभी प्रमोशन नहीं मिल सकती। और इसी तरह जैसे अकील अब्बास जाफरी की गज़ल गा के वो फनकार ज़्यादा मशहूर होगा और अक्सर साबिर ज़फ़र के हज़ारों नग़्मे पाकिस्तान के मकबूल तरीन, अक्सर सिंगर उनका नाम ही नहीं देते कि इन्होंने लिखे हैं। हालांकि शायर को तो डायरेक्ट मुशायरे मिल जाते हैं ना। तो देखिए इस तरह की सिलसिला, ये जो मुश्किल वाला रास्ता है ना, ये फिक्शन जो है, कहानी जो है अफसाना, उसका पहला कदम है और इसकी महराज तो नॉवेल ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर एक सफ़े की भी कोई कहानी अगर कोई एक तासुर कायम करने में कामयाब हो जाती है। वो पीछे मेरा दोस्त ज़ेबस्कार हुसैन भी बैठा है, नए तजुर्बे करता है कहानियों में और बहुत कमाल का आदमी है। तो रहमान निशात साहब हमारे बड़े सीनियर अफसाना निगार हैं, सभी हैं। मैं थिएटर भी जब शुरू हुआ 20 साल पहले, तो अवामी थिएटर में हमारे सभी ये जो आर्टिस्ट 200-400 हैं, शकील सिद्दीकी, ये वो सब आए। मैंने कहा देखिए मैं आपको हॉल फ्री दे दूँगा, मैं आपको पैसे दे दूँगा, मैं आपको सेट बना के दे दूँगा, मैं आपको रोटी खिला दूँगा, ड्रामा तो तुम करोगे और जो तुम्हारी ऑडियंस है उनको मैं पकड़ के मिन्नत करके नहीं बिठा सकता, वो तुम अपने काम से बिठाओगे। अगर तुम अपने ड्रामे का म्यार बेहतर नहीं करोगे, तुम्हारा ड्रामा नहीं देखेंगे लोग। मैं सच बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे कमज़ोर कहानी उर्दू में लिखी जा रही है और ये बात अखलाक अहमद को पता है। इसके मुकाबले में सिंधी में इससे बेहतर कहानी लिखी जा रही है। दूसरी जो हमारी ज़बान है उसमें बेहतर लिखी जा रही है। आज भी लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें उंगलियों पर गिनने पड़ते हैं। शायरी तो कोई मसला ही नहीं है, गुसल खाने में नहाते हुए भी एक गज़ल मौजू कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको उरूज का पता है तो शायरी तो गुफ्तगू में शायरी गुफ्तगू भी की जा सकती है, लेकिन कहानी को बतौर सलाद नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कहानी जब तक कोई उसका हाँ और कहानी का कोई ओपनिंग होनी ज़रूरी नहीं, कोई एंड होना ज़रूरी नहीं। एक तासुर है, एक इम्प्रेशन, जैसे एक ब्रश से एक गुलची यूं करके एक ही स्ट्रोक में वो यूं बना देता था। तो कहानी ऐसी चीज़, उसमें फ्लेयर हो, उसमें स्पॉन्टेनिटी हो, उसमें ज़ाहिर, और कहानी या नॉवेल या शायरी भी किसी हद तक उसकी बुनियादी चीज़ है क्या? उसकी बुनियादी चीज़ है जुमला। जुमला बनाना आपको पहले आ जाए, फिर उसके बाद कहानी बनाएंगे ना। और स्टोरी टेलिंग, और दुनिया में सबसे मकबूल चीज़ है क्या? स्टोरी टेलिंग। ये सारी फिल्में जो बनती हैं ये क्या है? ये स्टोरी टेलिंग है। शायर भी नज़्म, गज़ल से बहुत बड़ा मीडियम है, क्योंकि वो बड़ा ख्याल आप नज़्म में बांट सकते हैं। इसी तरह से कहानी और फिर नॉवल, तो वो जुमला
اور پھر اس کے بعد کہانی، اس کے تاثرات. کہانی میں نے بھی کہانیاں پڑھی ہیں، اور ابھی جو لکھنے والے ہیں ان کی بھی پڑھی ہیں، مجھے بہت اچھی کہانیاں بھی پڑھی ہیں. لیکن آٹا گوندنے کی طرح کہانی لکھنی ضروری نہیں ہے روزے. اگر 6 مہینے نہیں آتی کہانی تو نہ لکھے نا. جیسے ایسے ہیں جیسے شاہد بھائی ہیں اور کئی لوگ ہیں، وہ گوند کے اپنا مصرع نکالتے ہیں اندر سے. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اگر وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہر ادیب قافیہ ٹھیک ہے تو آپ شاعری کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں. اور سب کچھ بہترین ہوگا تو وہ کام تو بڑے ہی بھی کر سکتا ہے. ٹھوکنا بجانا جو ہے، جو کرافٹ مین شپ ہے، خالی کرافٹ مین شپ، بہت بڑے آدمی ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ کو کرافٹ بھی آنا چاہیے. آپ کی ووکیبلری، آپ کے پاس وہ الفاظ بھی ہونے چاہیے کہ ایگزیکٹ جو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے وے آف ایکسپریشن. چاہے آپ مصوری کرتے ہیں، چاہے آپ شاعری کرتے ہیں، چاہے آپ کہانی لکھتے ہیں، بیسیکلی ایک کریٹو آدمی اپنا ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے فن کے ذریعے. تو اس میں بہت زیادہ ماہر ہونا بھی ضروری نہیں. میں نے بہت کم پڑھے لکھے شاعر دیکھے ہیں لیکن بہت ہی عمدہ شاعری کرتے ہیں، لیکن ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ مطالعہ بھی اتنا ہی ضروری ہے نا. اور میں تو کوئی دوسری بات کروں گا، میں بھی اسی طرح کے سو کالڈ انگریزی میڈیم، بنیادی طور پہ اردو میڈیم بیک گراؤنڈ کا آدمی. یہ ہمارا عقیل عباس جعفری، ہم کم از کم 42-43 سال کے دوست ہیں. تو اب خالی اردو ادب پڑھنا بھی کافی نہیں رہا، بالکل بھی کافی نہیں. اور یہ اخلاق صاحب آپ کو بتائیں گے، سیر صاحب بتائیں گے. سیر صاحب دنیا کی ساری زبانوں کا جو کہانیاں اور شاعری اور فلسفہ اور لاجک اور ہسٹری پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈائریکٹر کو کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہانی لکھنے والے کو کیوں پڑھیں؟ پہلے تو آپ کا یہ جو گلاس ہے نا، اس کو بالٹی کے برابر تو کر لیں، اس کو تالاب کے برابر تو بنائیں، اپنے کینوس کو تو بڑا کریں، اپنے ویژن کو تو اس قابل کریں. تو پھر میں نے آ کے میں نے جان بوجھ کے انگریزی سیکھی. میں نے جب میں نوجوان سا ایک لڑکا تھا تو میں نے دیکھا دنیا بھر کی، مطلب پولینڈ کی رومانی نظموں سے لے کے دنیا کا اعلیٰ ترین ادب رشین زبان میں پہلے لکھا جاتا تھا، اب لیٹن امریکن زبانوں میں دنیا کا اعلیٰ ترین کہانی اور ناول لکھے جاتے ہیں. اور ایک سے ایک لوگ مارکیز سے لے کے میلان کنڈیرا تک. آپ پہنچے ہیں کیسے اندر؟ تو اردو ہماری اپنی زبان ہے، اردو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن اپنے کینوس کو بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کا فکشن پڑھیں، وہ اردو میں بھی مل جاتا ہے. بہت سارا تو تراجم ہوا ہے. اجمل کمال نے بھی اجمل کمال کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. کچھ اور لوگوں نے بھی جو تراجم کیے نا، ہمارے بدقسمتی سے ہندوستان میں 50 زبانوں میں تراجم ہوتے ہیں، اور ان کے جیسے تلکو، دشم، مطلب کوئی بھی جو ریجنل لینگویجز بھی ہیں، ملیالم، یہ جتنی بھی ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. ابھی جس لڑکی کو بکر پرائز ملا ہے وہ گیتانجلی. مطلب لوکل زبانوں کے لوگ، مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑا ادب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، اور بکر پرائز صرف جو انگریزی میں ترجمہ ہو جائے اس کو ملتا ہے، اور ساتھ میں ایک وظیفہ بن جاتا ہے. غالب بھی وظیفہ لیتا تھا نا انگریزوں کی حکومت سے، اور لکھا بھی ہے اس نے پورا. کہنے کا مطلب یہ کہ حکومتوں نے ہمارے بدقسمتی سے دانش سے اپنے آپ کو کبھی کوشش کی کہ دانش سے دور رہیں، انٹلیکٹ سے دور رہیں، انٹلیکچوئل اشرافیہ سے دور رہیں، اور کبھی انہوں نے علم کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا. اور یہ میں نے چیف منسٹر کے سامنے سیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا قائم علی شاہ صاحب کہ قائم علی شاہ صاحب آپ مر جائیں، وہ سن نہیں رہے تھے. تو میں نے دوسری بار کہا، میں تیسری بار کہا تو انہوں نے مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ جو سامنے انتظار حسین، عبداللہ حسین، اسلم فاروقی، فرمان فتح پوری، شمیم حنفی، گوپی چند نارنگ، سحر انصاری، میں نے 50 نام گئے. یوسفی صاحب بھی بیٹھے تھے زیادہ. میں نے کہا یہ زندہ رہیں گے. میں نے کہا مجھے بتائیں فرانس میں لوئی دی 15 کون تھا، لیکن وکٹر ہیوگو کا نام آپ کو یاد رہے گا، موپسم کا نام آپ کو یاد رہے گا. آپ وہ جو جارج پنجم اور جارج
16 کا نام یاد نہیں ہوگا لیکن آپ شیکسپیئر کا نام ہمیشہ رہے گا. قومیں اور ملک وہ اپنی فنون سے اور اپنے لٹریچر سے ان کی آئیڈینٹی ہے. لیٹن امریکہ کو لوگوں نے جاننا کیسے شروع کیا؟ میلان کنڈیلا کے ملک کو لوگوں نے جاننا شروع کیا میلان کی وجہ سے. مارکس کی وجہ سے لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ یار یہ ملک ہے کہاں پر ہے. جہانگیر خان اسکواش کی وجہ سے لوگوں کو پاکستان کی شناخت. تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ وسائل کی حیثیت اب کچھ بھی نہیں. میں اکیلا 50,000 اداروں میں سے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تمام کام میں اکیلا نہیں ہوں. آپ سب میرا حصہ ہے. ایک انجمن سارے علی حسن ساجد سے لے کے سائمہ سہر بھائی ہدایت شبیر رحمان فارس سب ہاں رحمان نشاد تو پہلے وہ صحیح نام لیا تھا میں نے آپ کا. تو بات یہ ہے اپنے کام میں ایکسل کریں. صحیح ہو گیا. اور 1.5 دن کی مسجدیں نہ بنائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چاک افسانہ کانفرنس نہ کریں. 100 دفعہ کریں. 1.5 انچ کی مسجد یہ ہے کہ گروپ یا گروپ اس لیے نہیں بنائیں کہ شاہانہ باجی کی شکل تمہیں نہیں اچھی لگتی, سائمہ کو زیادہ مائک مل گیا, اگلی دفعہ چاک افسانے کے 4 ٹکڑے ہو جائیں. یہ نہ کریں. آپ اپنے آپ کو اس میں جذب کریں. اور نمود و نمائش نام میں آپ کو بتاؤں یہ آرگنائز کرنے سے نہیں ملا, مجھے تو اسی سے ملا, آپ کو نہیں ملے گا. اب آپ تو میں سامنے مثال بیٹھا ہوں, آپ کو تو لوگ میرے سامنے کمپیئر کریں, تو آپ کو اس سے نہیں ملے گا. آپ کو اپنے کام سے ملے گا. صحیح ہے نا. اور آپ کا کام ہے یہ کرنا. لیکن انجمنیں بننی چاہیے. افسانے کا سیشن اس میں بھی ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور اخلاق صاحب کو پتہ ہے, میں تو اخلاق صاحب سے 2 سال سے کہہ رہا ہوں آپ ان کا محاسبہ کریں کہ ہر 15 روزہ افسانے کی ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن آرٹس کونسل میں ایک دن مقرر کریں. اور آپ آ کے 1 گھنٹہ بیٹھیں, نئے افسانے ہوں, آپ پوچھ لیں سامنے گواہی دیں. تو جب یہ نہیں مانے تو میں نے گورننگ باڈی کا حصہ بنا دیا اور فکشن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ سلسلہ ابھی ہمارے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جنوری سے اخلاق صاحب آپ یہ سلسلہ آپ انہی لوگوں کو شامل کر لیں نا. یہ جو ایکٹیو لوگ ہیں سارے ان کو بولیں چائے بسکٹ ہماری طرف سے ہوں گے, جگہ ہم دیں گے اور آپ اپنی کہانیاں سنائیں. کس سے کریں لیکن سنانے کے لیے جب گھر سے نکلیں تو کاغذ کو دوبارہ پڑھ لیں کہ یہ کہانی میں سناؤں یا نہ سناؤں. اس کے لیے صاحب بھائی کو بلا کے بٹھا دیں. اور میں ان سے درخواست کروں گا یہ بہت زیادہ چونکہ بہت مہربان ہے نا, تو یہ دل رکھنے کے لیے بھی بہت سارے تبصرے کرتے ہیں. اس کریٹیکل نشست میں آپ بالکل اصل بتائیں کہ یہ چیزیں تم ٹھیک کر لو, تھوڑا سا یہ پڑھو, اس پہ غور کرو. جیسے دنیا بھر میں ماسٹر کلاس ہوتی ہے, آپ ایک ماسٹر کلاس شروع کریں ادیبوں کے لیے کہ وہ بیٹھے, وہ کوئی بہت بڑا آدمی آئے اور وہ آ کے آپ پہ اس کو یہ خوف نہ ہو نا. ان کو یہ کوئی خوف نہیں. میں بولوں گے یار نہیں یار یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چس نہیں آیا. تو جب تک چس نہیں آیا نا تو سارا کام بیکار ہے. چس کا آنا بڑا ضروری ہے صحیح ہے نا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا ابھی ان سے پوچھو اخلاق صاحب سے 1 مہینہ اس کو اردو کانفرنس کو ادھر سے گھولتا ہوں, ادھر سے یوں کرتا ہوں. مجھے جب تک چس نہیں آتا وہ فائنل ہو کے نہیں نکلتا. ابھی یہ ہو رہا ہے. یہ ایک دفعہ مجھے وکیل کا یاد آ گیا. اردو کانفرنس سے ہفتہ بھر پہلے 300 ادیبوں کو ہم نے جمع کیا آڈیٹوریم میں, اور منظر ایوبی صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں سارے لوگ, تو آپ نے ہمیں مشاورت کے لیے بلایا, تو ہمارے مشورے شامل کب کریں. تو عقیل عباس جعفری نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر یہ آپ سے مشاورت کریں گے تو یہ کانفرنس کبھی بھی نہیں ہوگی. اور یہ بات میں نے جانی ہے, جتنی زیادہ میٹنگیں کریں گے جتنا بھی اتنا زیادہ یہ ہوگا کہ یہ اس کا یہ ہو گیا, اس کا وہ ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا. اچھا میری مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سب سے بہت معذرت خواہ بھی ہوں. ابھی بھی ساجد سے کہاں ہے ساجد؟
علی حسن خان ابھی بھی میں نے جان چھوڑانے کی بڑی کوشش کی. ٹھیک ہے میں آنا چاہتا تھا لیکن 4 اور چیزیں آرٹس کاؤنسل میں ہو رہی ہیں. میں یہاں سے چلا تو جاؤں مگر کیا کروں دل لگا ہوا. تو میری فرسٹ پرائرٹی کیا ہوتی ہے سب کو بھیج دیتا ہوں تم چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. وہاں پہ 4-5 پروگرام اس وقت بھی ہو رہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا یار اس مشاعرے میں بھی میں مہمان خصوصی ہوں مجھے پھر آنا پڑے گا تو ایک ہی دفعہ چلا جاؤں. 9 بجے میں نے انسولین لگا کے کھانا کھانا ہے. لیکن میرا بھائی اور علی حسن ساجد کو آپ سینئر ڈائریکٹر وغیرہ کے چکر میں کہاں ڈالیں. بہترین وہ رائٹر ہے بچوں کا وہ ادیب ہے وہ رسالے چھاپتا رہا ہے. تو وہ اگر بھائی اس میں ہو جانا ہو اور میں تو جیسے اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی یہ سیشن تم نے کرنا اس کو یہ بہت زیادہ اور بہت ہی شاندار منتظم بھی ہے. تو آپ ان سے وہ کام لیں. باقی آپ افسانہ کانفرنس کریں. ہم پہلے ایک بڑی افسانہ کانفرنس کرتے بڑی جس میں آپ لوگ منتظم ہوں گے ہوگی آرٹس کونسل کے بینر کے نیچے آپ کا تعاون شامل ہوگا. تو اس میں پورے پاکستان سے دنیا بھر سے لوگ آلریڈی ان کے ذمہ لگایا. میں نے یہ جو کچھ نہیں ہوتا آرٹس کونسل یہ سب میرے ساتھیوں کا تو شکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جتنے بھی افسانہ کانفرنس کئی سال سے پلان کر کے بیٹھے صحیح ہے. اردو کانفرنس بس ان کے ساتھ بیٹھا تھا. ادھر دیکھیے گا سہر بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کے پہلی اردو کانفرنس شروع کی تھی اور پھر کئی ہوتی چلی گئی اور پھر بڑی روکنے کی بھی کوششیں. ایک دفعہ تو ہمارا حکا پانی اور ہمارا آرٹس کونسل نے کہا 1 روپیہ آپ کو نہیں دیں گے اردو کانفرنس دوسری عالمی اردو کانفرنس. ہم نے کہا ہم نہ دیں ہم اپنی جیب سے لگائیں گے. ہم شہر سے پیسے لے کے آ گئے آرٹس کونسل کے فنڈ کے بغیر کانفرنس کی. وجہ کیا تھی 19 میں سے 15 لوگ ہمارے خلاف ہو گئے اور میں اور سہر بھائی اور اللہ جنت نصیب کرے شہناز صدیقی یہ 3 رہ گئے تھے اور چوتھا ایک آدمی اسی سال آیا تھا اور بہت سمجھدار تھا وہ تھا اعجاز فاروقی. لائے بھی رضوان صدیقی تھے. انہوں نے کہا میرا ضمیر نہیں مانتا تو ان کے ضمیر کی وجہ سے وہ صدر بھی بنے سیکریٹری بھی بنے ٹریلر بھی بنے. انہوں نے کہا یہ ٹانگ میں انجیکشن لگا کے اردو کانفرنس میں کام کرتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. کچھ کہانیاں تھیں انگریزی میں تو بکر پرائز کے لیے نامینیٹ ہوئے تھے ان کو ملا. اسی طرح سے یہ جو گیتانجلی کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب ترجمہ ہوا تو ملے. جب ترجمہ ہوا ایک امریکن لڑکی نے ان کا ترجمہ کیا. تو دنیا سے کنیکٹ کرنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے. یہ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکی کو کھلے رکھنا